मैं रेलवे स्टेशन पर मूंगफली की रेहड़ी लगाता था। मेरी शादी एक ऐसी लड़की के साथ हुई थी जो पूरी 16 जमातें पास थी, और मैं एक अनपढ़ शख्स था जो अपने आप को खुश नसीब समझता कि मुझे इतनी अच्छी पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की मिली। मेरी बीवी का नाम ताहिरा था। मैं ताहिरा को घर का कोई भी काम नहीं करने देता था। खाना खुद पकाता, कभी कभी घर के बर्तन भी धो लेता था। एक दिन मैं अपनी रेहड़ी पर खड़ा था रेलवे स्टेशन के पास। असिस्टेंट कमिश्नर साहब सरकारी गाड़ी से नीचे उतरे और मेरी रेहड़ी की जानिब बढ़े। उसका नाम जवाद अहमद था। निहायत गुस्से में वो मेरे सामने आया, फिर कहने लगा, तुझे किसने इजाज़त दी है इस एरिया में ये रेहड़ी खड़ी करने की? मैं खामोश हो गया। फिर उसने मुझे एक थप्पड़ मारा और मेरी रेहड़ी को पाँव की ठोकर मार दी। मेरी सारी मूंगफलियाँ नीचे गिर गई और मुझे धमकी देता हुआ वो वापस चला गया कि आइंदा अगर तुम्हारी रेहड़ी यहाँ नज़र आई तो जेल की सलाखों के पीछे तुम्हें कैद कर दूंगा और इतना बड़ा जुर्माना आयद होगा कि तुझे अपना घर फरोख्त करना पड़ेगा, तभी तू जेल से बाहर आएगा। मैं आंसू बहाता हुआ वापस आया तो ताहिरा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसे सारा वाक़या बताया। वो कहने लगी, असिस्टेंट कमिश्नर का क्या नाम है? मैंने उसे बताया कि उसका नाम जवाद अहमद है। उसका नाम सुनते ही मेरी बीवी ताहिरा के चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगी, जवाद असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका है? मैंने बीवी से पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? वो कहने लगी, हाँ, ये मेरा क्लास फेलो था। उस दिन के बाद ताहिरा मुझे पहले वाली ताहिरा नज़र ना आई और वो दिन रात पढ़ने लगी। घर के काम तो वैसे भी मैं करता था, लिहाजा तैयारी करने के लिए उसके पास 24 घंटे मुयस्सर थे। वो सीएसएस की तैयारी करने लगी और सीएसएस की तैयारी के लिए एकेडमी की 50,000 फीस मैंने किसी से उधार ली थी। फिर इस उधार को चुकाने के लिए मैं दिन में तो काम करता और रात को भी मैंने मजदूरी शुरू की। अपनी तीसरी अटेम्प्ट में वो सीएसएस का इम्तिहान पास करने में कामयाब हुई और मेरी खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। मैं बाज़ार से मिठाई लेने के लिए भागा और जब घर मिठाई का टोकरा लेकर वापस आया तो ताहिरा घर पर मौजूद नहीं थी। वो घर छोड़कर जा चुकी थी। दरवाजे के सामने एक ख़त पड़ा था जिसमें लिखा था कि कल तुम्हारे पास तलाकनामा आ जाएगा। तलाकनामे के कागजात पर दस्तखत कर लेना, क्योंकि मेरा नाम नबील था। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना ही किसी बड़े ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखता था। पढ़ लिख मैं ना पाया। बचपन से ही हालात ऐसे थे कि स्कूल की किताबें जल्द छूट गईं और काम का बोझ मेरे कंधों पर आ गया। ज़िंदगी मुझे जल्द समझा गई कि पेट पालने के लिए खूब मेहनत और कुर्बानी वो दरकार है। मैं मेहनती तो ज़रूर था, मगर किस्मत ने मुझे कभी ख़ास मौका नहीं दिया था। ताहिरा वो मेरी कज़न थी, मेरे चचा की बेटी। वो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शुरू से ही उसकी मेरे साथ नहीं बनती थी। वो पढ़ी लिखी थी, सुलझी हुई, समझदार, बावकार और सलीकादार लड़की थी। बात करने का अंदाज़ ऐसा कि सामने वाला खुद ब खुद मुतासिर हो जाए। मैं जब भी उसे देखता दिल में बस यही ख्याल आता कि ये लड़की मेरे लिए नहीं बनी। मैं इसके मयार का बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उसको देखते हुए एहसास कमतरी का शिकार था। लेकिन दिल के फ़ैसले अक्सर अक़ल के ख़िलाफ़ होते हैं। मुझे ताहिरा से मोहब्बत हो गई थी। ये मोहब्बत ख़ामोश थी, सच्ची थी और इज़्ज़त से भरी हुई थी। मैंने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, न कभी उसकी ज़ात पर मैंने शक किया था। मैं उसे दिल से मानता था, तस्लीम करता था। शायद इसी खलूस ने उसके दिल में मेरी जगह बना ली। जब घर वालों ने हमारी शादी की बात छेड़ी तो मुझे खुद पर यकीन न आया। मैंने सोचा ताहिरा ज़रूर इनकार करेगी, मगर उसने हाँ कर दी। शादी के बाद मेरी दुनिया बदल गई। मेरा घर छोटा था, वसाइल बहुत कम थे, मगर मेरी नीयत साफ थी। मैं नहीं चाहता था कि ताहिरा को कभी ये महसूस हो कि वो किसी कमज़ोर या नाकाम इंसान के साथ बांध दी गई है। मैं उसके हर काम में उसका साथ देता था। खाना बनाना, चाय बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना वगैरह हम मिलकर करते थे। सब मैं खुद करने लगा।
وہ اکثر مجھے منع کرتی، کہتی نبیل تم تھک جاتے ہو، یہ تمہارا کام نہیں، مگر میں مسکرا کر کہتا میں غریب ضرور ہوں مگر تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے محلے والے وہ بھی میرا مذاق اڑاتے تھے، کوئی مجھے جورو کا غلام کہتا، کوئی کہتا کہ بیوی نے اسے نچایا ہوا ہے، مگر مجھے لوگوں کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہی تھی کہ طاہرہ بہت خوش ہے، وہ مطمئن ہے اور مجھے عزت دیتی ہے۔ گرمیاں شروع ہوئی تو حالات مشکل ہو گئے، گھر میں پنکھا بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرتا تھا۔ میں نے کافی دفعہ دیکھا طاہرہ پسینے سے شرابور ہوتی تھی، گھر میں پنکھا ویسے کام نہیں کر رہا تھا۔ طاہرہ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی، شکایت اس نے کبھی نہیں کی تھی، لیکن میں جانتا تھا میرے پاس ایسی خریدنے کے پیسے تو نہیں، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری بیوی گرمی میں تڑپے۔ میں نے ادھار پر اے سی خرید لیا تھا۔ لوگوں نے اور زیادہ باتیں بنائیں، کہنے لگے ریلوے اسٹیشن پر مونگ پھلی بیچنے والا یہ آدمی جو دوپہر کے وقت گرمی میں بیٹھتا ہے، اس کی بیوی اے سی استعمال کرتی ہے، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے طاہرہ کے چہرے پر بس سکون چاہیے تھا۔ میں دن بھر ریلوے اسٹیشن پر مونگ پھلی کی ریڑھی لگاتا تھا، دھوپ ہو، شور، دھکے، میں سب برداشت کرتا تھا۔ شام کو تھکا ہارا میں گھر آتا تو طاہرہ مسکرا کر مجھے پانی دیتی۔ یہی میری ساری کمائی تھی جو میں چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی اسی طرح چلتی رہے تو بھی میں خوش ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی یہ سکون صرف ایک وقفہ ہے اور میری زندگی ایک ایسے موڑ کی طرف جا رہی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا تھا مگر انجام غیر معمولی تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن پر اپنی ریڑھی کے پاس بیٹھا مونگ پھلی بیچ رہا تھا کہ اچانک ایک سرکاری گاڑی آ کر رکی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک باوقار افسر نیچے اترا، اس کی آواز میں غرور تھا اور اس کی آنکھوں میں حد سے زیادہ سختی۔ کس نے اجازت دی ہے یہاں ریڑھی کھڑی کرنے کی؟ کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا؟ میں خاموش رہا۔ پھر وہ اپنے ساتھ کھڑے ملازم سے کہنے لگا جو شاید اس کا سیکرٹری تھا، کیا ریلوے اسٹیشن پر ان ریڑھی والوں کو اطلاع نہیں دی گئی تھی اور انہیں منع نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں اسٹیشن کے ایریا میں ریڑھی لانا منع ہے؟ سیکرٹری نے اسے بتایا کہ جناب ہم نے تو اطلاع کی تھی، سب کو منع کیا تھا، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن منع کرنے کے باوجود یہ ریڑھی والے یہ بار بار یہاں آ جاتے ہیں تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ یہ سن کر اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو غصہ آیا۔ اس نے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے غصے میں میری ریڑھی کو لات مار دی۔ ریڑھی الٹ گئی، مونگ پھلیاں وہ نیچے بکھر گئیں اور وہ لوگ جو ہمیشہ مفت کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں سب وہاں جمع ہونے لگے اور سب کچھ سمیٹ کر وہ لے گئے۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ بیچارہ غریب ہے، اس کی تو مدد کرنی چاہیے۔ میرا دل وہیں ٹوٹ گیا۔ وہ صرف مونگ پھلی نہیں تھی، وہ میری محنت تھی، وہ میری عزت، میرا رزق کے حلال تھا۔ اسی لمحے میری زندگی نے ایک نیا رخ لیا جس کا آغاز مجھے اس وقت نظر نہ آیا۔ میں اس دن ریلوے اسٹیشن سے جب گھر واپس لوٹا تو میرے قدم بھاری تھے، میرے ہاتھ خالی تھے اور دل زخمی تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں انہیں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے یہ آنسو میری بیوی دیکھے۔ مرد کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ رونا بھی چاہے تو رو نہیں سکتا۔ دروازہ کھلا تو طاہرہ سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے مجھ سے نرمی سے پوچھا، نبیل کیا ہوا؟ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ آج خاموش کیوں ہو؟ میں نے خود کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کی مگر آواز میرا ساتھ نہ دے سکی۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا، بتایا کہ کیسے ایک افسر آیا تھا، کیسے اس نے میری ریڑھی کو لات ماری، کیسے میری ساری مونگ پھلیاں نیچے بکھر گئیں اور وہ ظالم لوگ وہ سب اٹھا کر بھاگ گئے۔ میں نے کہا کہ کم از کم 5,000 روپے کا تو شاید آج نقصان ہوا ہے۔ بات کرتے کرتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سن کر طاہرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور وہ طیش میں آ گئی، مگر وہ غصہ میری غربت پر نہیں بلکہ اس ظلم پر تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بولی، اس افسر کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، اس کا نام جواد احمد ہے اور وہ اس شہر میں نیا اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ یہ نام سنتے ہی وہ چونک گئی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، جواد احمد، اور وہ اے سی بن گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، ہاں وہ بن گیا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، وہ میرا کالج فیلو تھا، ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ یہ ہماری کلاس کا لڑکا تھا جو کافی ذہین تھا، لیکن یہ بہت ہی مغرور تھا، اور میں تو حیران ہوں کہ اس کا یہ غرور ابھی تک ویسے کا ویسا ہے۔ یہ ابھی بھی ویسا ہے، بالکل نہ بدلا۔ اتنے سالوں بعد اس کا رویہ اب بھی سخت ہے۔ پہلے بھی یہ غریب طلباء کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، نہ ہی ان کے ساتھ بات کرتا تھا، اور یہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اکثر یہ نالائق طالب علموں کا مذاق بھی اڑاتا تھا۔ پھر بدقسمتی سے یہ افسر بن گیا، اور جب ایسے لوگ آفیسر بن جائیں تو ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ کیا غریب انسان نہیں ہوتے؟ کیا غربت کوئی جرم ہے؟ ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ مجھے دل ہی دل میں اپنی بیوی کے یہ الفاظ بہت پسند آ رہے تھے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا جس کی بیوی اتنی نیک دل اور اچھے خیالات کی مالک ہے۔ میں نے طاہرہ سے کہا، بس یہ قسمت کی بات ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس بات کو اپنے دل پر مت لینا، یہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اس ملک میں یہ بات عام ہے۔ تمہارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر کے اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ شاید امید ہے کسی نہ کسی آدمی نے اس کی ویڈیو ضرور بنا لی ہوگی اور اس واقعے کو فلما لیا ہوگا، اور جب اس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوں گی تو بدنامی ہمیشہ اسی کی ہوگی۔ طاہرہ نے مجھے تسلی دی، اور پھر اپنی بیوی کے ان الفاظ کی وجہ سے میں وہ غم بھول گیا، اور میرے دل سے اپنی بیوی طاہرہ کے لیے دعا نکلی۔ اس دن کے بعد میں نے طاہرہ میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگی تھی۔ جو پہلے مطمئن رہتی تھی اب اکثر خاموش، اور وہ جو زندگی کو جیسے قبول کر چکی تھی اب جیسے کسی اندرونی آگ میں وہ جلنے لگی تھی۔ وہ آرام سے بیٹھنے والی نہیں، وہ زیادہ سوچنے لگی اور زیادہ پڑھنے لگی۔ میں نے پہلی بار CSS کی کتابیں اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ یہی کہنے لگی کہ یہ مقابلے کے امتحان کی کتابیں۔ اس نے مجھ سے کہا، نبیل، میں آفیسر بننا چاہتی ہوں، میں بھی وہ مقام حاصل کرنا چاہتی ہوں جہاں کوئی ہمیں ذلیل نہ کر سکے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے نہ CSS کی سمجھ تھی نہ امتحانوں کی، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں عزم نظر آیا۔ گھر کے کام ویسے بھی تو میں کرتا تھا، اب وہ زیادہ تر پڑھائی میں لگی رہتی تھی۔ دن رات کتابیں، نوٹس، اخبارات، وہ انہی میں گھسی رہتی۔ میں خاموشی سے اس کے لیے چائے بناتا، کھانا تیار کرتا، اور اسے پڑھتا دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرتا۔ پہلی بار اس نے CSS کا امتحان دیا، مگر وہ ناکام ہوئی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، اسے تسلی دی، اور کہا کہ ناکامی آخری نہیں ہوتی، تم اپنی یہ کوشش جاری رکھو۔ وہ روئی، مگر وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ دوسری بار وہ پھر ناکام ہوئی، اس بار اور زیادہ خاموش ہو گئی، اور مجھے لگا شاید وہ مایوس بھی ہوئی تھی، مگر اس کی محنت اور بڑھ گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ نبیل، گھر بیٹھ کر تیاری شاید مشکل ہے، مجھے ایک اچھی سی اکیڈمی میں داخلہ لینا ہوگا، باقی بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس اکیڈمی کی فیس کتنی ہے؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا، 3 مہینوں کی 50,000 فیس دینی پڑے گی۔ میرے دل میں جیسے کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہو۔ میرے لیے 50,000 پہاڑ جیسے تھے، مگر میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی امید بھری آنکھوں میں نے دیکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں ان پیسوں کا انتظام کر لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ادھار لیا، دن میں ریڑھی، رات کو اب میں مزدوری کرنے لگا۔ میں تھکا ضرور تھا مگر ہارا نہیں تھا۔ ایک ٹھیکیدار نے مجھے کہا کہ نبیل، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم انسان ہو یا جانور؟
کبھی نیند بھی پوری کی ہے؟ میں نے بس اتنا کہا کہ جناب 50,000 کا مجھ پر قرض ہے، میں وہ قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور میری زندگی مسلسل آزمائش میں تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ محنت ایک دن مجھے کہاں لے کر جائے گی اور کس قیمت پر۔ وہ دن میری زندگی کا وہ دن تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن ہمیشہ کی طرح شور سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا۔ گاڑیوں کی آوازیں، لوگوں کی بھیڑ، چائے والوں کی صدائیں، اور میں اپنی چھوٹی سی ریڑھی کے پیچھے بیٹھا مونگ پھلی تول رہا تھا۔ میں نے اس دن خاص محنت کی تھی، قرض بڑھ چکا تھا، اکیڈمی کی فیس دینی تھی، اس لیے میں نے زیادہ مونگ پھلی خریدی تھی۔ میرے حساب سے اگر سب ٹھیک رہتا تو اس دن 1,00,000 روپے کے قریب، تقریباً 1,00,000 کے قریب کا مال بک سکتا تھا۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ رقم تھی، بلکہ یہ میرے لیے اضافی رقم تھی۔ میں دل ہی دل میں حساب لگا رہا تھا کہ آج کتنا نقصان پورا ہو جائے گا کہ اچانک ایک سرکاری گاڑی تیزی سے آ کر میرے سامنے رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور ایک شخص نیچے اترا، وہی افسر جس کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں غرور وہ بھی مجھے یاد آ رہا تھا، اور آنکھوں میں وہ سرد مہری جو اکثر طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس نے بغیر سلام کے سخت آواز میں مجھ سے کہا تھا، یہ ریڑھی کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ یہاں کھڑی کرو؟ اس وقت ریلوے اسٹیشن پر موجود باقی مسافر مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ تماشائی بنے ہوئے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں اور میرے پاس کوئی پرچی تھی نہ کوئی سفارش۔ میں نے آہستہ سے کہا، جناب میں روز یہاں بیٹھتا ہوں، کسی نے منع نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ اس کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور اپنی پوری طاقت سے میری اس ریڑھی کو لات ماری اور وہ نیچے الٹ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ جب بھی میں اس دن کے بارے میں سوچتا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا۔ مونگ پھلیاں جو زمین پر بکھری تھیں، اور میری محنت، میرا خواب، میرا وقار جسے ایک لمحے میں سڑک پر پھیل گیا۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا تھا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے ہو۔ چند لمحوں میں وہی لوگ جو ہمیشہ مفت کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، زمین سے مونگ پھلیاں وہ اٹھانے لگے تھے۔ میں نے یہ سب اپنی بیوی کو بتایا تھا۔ کوئی تھیلے بھر رہا تھا، کوئی جیبیں گرم کر رہا تھا، بس میں ہی کھڑا تھا اور کسی کو میں منع نہ کر سکا۔ میں چیخ بھی نہ سکا، رو بھی نہیں سکا تھا۔ میرا گلا بند ہو چکا تھا، آواز جیسے بند ہو گئی۔ اس افسر نے میری طرف دیکھا تک نہ، بس اتنا کہا کہ یہاں دوبارہ نظر مت آنا، اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ چلا گیا تھا۔ وہ 1,00,000 کی مونگ پھلیاں وہ نہیں تھی، وہ سب میرا مان تھا، وہ میری غیرت تھی اور میری خودداری۔ میرا یقین تھا کہ محنت کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ میں شام کو گھر آیا تو میرے ہاتھ خالی تھے۔ طاہرہ نے مجھے دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ میں نے اسے سب بتایا تھا۔ اس نے میری بات غور سے سنی۔ ایک بار میرے آنسو نہیں رکے۔ طاہرہ خاموشی سے میری ساری بات سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر دکھ نہیں، غصہ بھی تھا، ایسا غصہ جو اندر ہی اندر کسی فیصلے کو جنم دے رہا ہو۔ اسی دن مجھے احساس ہوا کہ غربت صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں، غربت یہ ایک ایسا زخم ہے جو انسان کی عزت پر بھی لگتا ہے۔ اس رات میں نہیں سو سکا تھا، لیکن طاہرہ کے الفاظ نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی، مجھے ہمت دی تھی، اور اسی کی وجہ سے میں اس واقعے کو مکمل طور پر بھول چکا تھا، اور میں بھولنا چاہتا تھا۔ طاہرہ کو بھی ایک مقصد مل چکا تھا، لیکن اس سے بڑا مقصد مجھے مل چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کو آگے آنا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آفیسر بنے، اور اپنی بیوی کو میں نے بہت سپورٹ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ طاہرہ کو ناکامی کا سامنا ہو اور کسی بھی وجہ سے اس کی یہ تیاری ادھوری رہے۔ اب وہ صرف پڑھ رہی تھی، اس کا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ وہ رات خاموش تھی، مگر ہمارے گھر کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ میں چارپائی پر لیٹا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا جس کو میں بھلانا چاہتا تھا۔
بکھری ہوئی مونگ پھلیاں، لوگوں کے ہاتھ اور ایک افسر کی بے حسی۔ طاہرہ بھی جاگ رہی تھی۔ میں اس کے سانسوں کی آواز سے سمجھ گیا کہ وہ سوچوں میں گم ہے، لیکن وہ کیا سوچ رہی ہے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مضبوط آواز میں بولی، نبیل، یہ زندگی میں نہیں جینا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ایسے ہی ذلیل ہو کر گھر آؤ۔ یہ لوگ کب تک ہم پر یہ حکمرانی کریں گے؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہم غریب ہیں مگر ہم بے ایمان نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ نصیب ایسا ہی ہے۔ وہ میری بات سن کر خاموش نہیں ہوئی، پھر کہنے لگی، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں افسر بنوں گی اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر، میں وہ مقام حاصل کروں گی جہاں کوئی ہمیں نہ ٹھکرا سکے۔ میری عزت میں بھی تمہاری ہی عزت ہے۔ اسی دن اس نے CSS کی تیاری باقاعدہ شروع کی تھی۔ صبح فجر کے بعد اخبار، دن میں کتابیں، رات کو نوٹس۔ وہ پہلے سے زیادہ محنتی ہو گئی تھی۔ اب وہ چین سے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا رہا۔ میں نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہ سب کس کے لیے کر رہی ہے۔ مجھے بس یہی لگا کہ وہ ہمارے بہترین مستقبل کے لیے محنت کر رہی ہے۔ پہلا امتحان آیا، وہ پر امید تھی، مگر نتیجہ آیا تو اس کا نام فہرست میں نہیں تھا۔ وہ دیر تک کمرے میں بند رہی۔ میں نے بھی کمرے میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دروازہ دستک دی تھی۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا کہ نبیل، میں ناکام ہو گئی ہوں، اب فی الحال میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے تسلی دی، ناکامی آخری نہیں ہوتی، ہمت مت ہارو۔ اس نے آنسو پونچھے اور پھر کتاب اٹھا لی۔ یہ تقریباً تیسرے دن اس نے دوبارہ کتاب اٹھائی تھی، دوسری بار اور زیادہ تیاری کے ساتھ گئی۔ میں نے قرض اتارنے کے لیے رات کو بھی کام شروع کر دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں چھالے تھے، لیکن میں کم از کم مطمئن تھا۔ دوسری کوشش میں بھی وہ ناکام رہی۔ اس بار وہ روئی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اسے منایا تھا، بس چپ چاپ کتابیں سمیٹی اور مزید محنت شروع کی۔ وہ کبھی نہیں تھکتی تھی اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ اکیڈمی جانے کے بعد وہ بدل گئی، اس کا اعتماد بڑھنے لگا۔ اب وہ کم بولتی تھی اور زیادہ سوچتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اکیڈمی میں شاید مجھے پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ میں نے 2 سال ضائع کیے۔ اب جا کے مجھے پتہ چلا کہ اصل میں تیاری کیسے کرتے ہیں۔ اس فیلڈ میں تجربہ چاہیے تھا اور وہ تجربہ مجھ میں کم تھا، اور بڑے لوگوں کی رہنمائی یہ بھی بہت ضروری تھی جن کا اس فیلڈ میں تجربہ ہے۔ ایک استاد کے بنا طالب علم ہمیشہ ناکام رہتا ہے، اور اس فیلڈ میں میرا اپنا کوئی استاد نہیں تھا، نہ ہی میری کوئی رہنمائی کرنے والا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اکیڈمی میں مجھے تجربہ کار، ہنرمند استاد ملے ہیں جو مجھ سے کافی مخلص ہیں، مجھے سمجھتے ہیں، مجھے اپنی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ تیسری بار امتحان آیا، وہ پہلے سے مختلف تھی، پر اعتماد، مضبوط، خاموش۔ جب نتیجہ آیا اور اس کا نام کامیاب امیدواروں میں تھا تو وہ دوڑی گھر آئی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی کہا، نبیل، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں بازار کی طرف مٹھائی لینے کے لیے بھاگا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی آخری خوشی ہے جو ہم ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ جب مجھے یہ خبر ملی تھی اور میں مٹھائی لینے کے لیے بازار کی طرف جا رہا تھا تو میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے جن پر میں مسکرا دیتا اور کوشش کرتا کہ ان خیالات کو میں اپنے دل سے نکال لوں۔ یہ عجیب تھے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ جو جواد احمد، وہ ایسی صاحب جس نے میری ریڑھی کو لات ماری تھی، جس نے مجھے ذلیل کیا تھا، جس نے ریلوے اسٹیشن تمام لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، کاش وہ مجھے دوبارہ نظر آ جائے۔ اب میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں بات ضرور کروں گا، کیونکہ میری بیوی تو بھی آفیسر ہے، بڑے رینک کی آفیسر، وہ بھی تو کسی سے اب کم نہیں۔ پھر اپنے آپ سے یہی کہنے لگا کہ گولی مارو اسے، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اب بھول جاؤ۔ اس کی تربیت میں کمی تھی اور اس نے ایسا کیا، یہ اس کا اپنا نصیب۔ میری بیوی یہ اچھی ہے، یہ آفیسر بنی ہے، دیکھو یہ کسی کے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کے خیالات اچھے ہیں،
اچھے خیالات کی مالک، غریبوں سے ہمدردی کرنے والی، کبھی اس میں غرور نہیں۔ اگر طاہرہ مغرور ہوتی تو مجھ جیسے ایک غریب ان پڑھ کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتی اور مجھے اپنا شوہر کیسے تسلیم کرتی؟ یہ وہ لمحہ تھا جب میری آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے اپنی بیوی طاہرہ پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا جس کی اتنی اچھی بیوی ہے۔ میں مٹھائی لے کر گھر لوٹا تو دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ راستے بھر میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج طاہرہ کتنی خوش ہوگی، میں اسے کیسے مبارکباد پیش کروں، کیا اسے گفٹ میں کوئی سونے کی انگوٹھی دوں؟ لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں، کیسے کہوں گا کہ اس کی محنت آج رنگ لائی؟ میں نے دروازہ کھولا تو گھر خاموش تھا۔ عام دنوں میں وہ دروازے کے پاس ہی مجھے نظر آتی تھی، مگر آج پورا گھر سونا پڑا تھا۔ میں نے آواز دی، طاہرہ کہاں ہو؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اندر جا کر دیکھا، الماری کھلی ہوئی تھی، کپڑے غائب تھے۔ دل کو عجیب سا دھچکا لگا، یہ اچانک کہاں چلی گئی؟ دروازے کے پاس ایک خط تھا، وہ مجھے ملا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا۔ خط میں لکھا تھا، نبیل، نبیل مجھے معاف کر دینا، اب تم میرے لیول کے نہیں، میرے قابل نہیں رہے۔ شاید پہلے بھی میرے قابل نہیں تھے، مگر میں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ لیکن اب بات اور ہے۔ اب میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہوں، میرا ایک الگ لیول ہے، ایک مقام ہے، اور تم اس لیول کے نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں بالکل نہیں رہ سکتی۔ کل تمہارے پاس طلاق کے کاغذات آ جائیں گے، ان پر دستخط کر لینا اور سوچنا مت۔ میرے ہاتھ سے وہ خط گر گیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ مٹھائی کا ٹوکرا وہ بھی میرے ہاتھ سے گر گیا۔ وہی طاہرہ جو کل تک میرے ساتھ مسکراتی، جو مجھ سے یہی کہتی کہ تم میرے اچھے ساتھی ہو، وہی طاہرہ جس کے لیے میں نے دن رات ایک کیا تھا، لوگوں سے ادھار مانگا، دن کے علاوہ رات کو بھی مشقت کی، آج مجھے نااہل کہہ رہی تھی۔ یہی چاہتا تھا دل کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے اور محلے میں اب میری بدنامی نہ ہو۔ لیکن ایسے کیسے ممکن تھا؟ اتنی بڑی بات کیسے چھپ سکتی تھی؟ پورا محلہ اس بات سے واقف تھا اور ہر کسی کو پتہ تھا کہ طاہرہ اب ایک آفیسر بن چکی ہے، کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے ہر کسی نے دیکھا کہ اس نے کتنی محنت کی، اس نے کتنے امتحانات دیے۔ محلے دار وہ جانتے تھے کہ میں اس گھر میں ان کے لیے کام کرتا ہوں، میں اس کے کپڑے دھوتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ طاہرہ پڑھ سکے، اس کا یہ خواب پورا ہو سکے، وہ صرف اور صرف اپنی تیاری پر فوکس کر سکے۔ اور اس وقت تو محلے والے مجھ سے یہی کہتے تھے کہ نبیل تو پاگل ہے، لیکن میں ان سے یہی کہتا تھا کہ یار بس پاگل ہی صحیح، خیر ہے، اس کا چانس ہے۔ طاہرہ بہت ذہین لڑکی ہے اور وہ سخت محنت بھی کر رہی ہے۔ کل کو اگر وہ آفیسر بن گئی تو میرے لیے بھی تو یہ فخر کی بات ہوگی، میں بھی تو ایک آفیسر لڑکی کا شوہر کہلاؤں گا۔ لوگ میری یہ بات سن کر مسکراتے، کوئی مجھ سے حسد کرنے لگا تو کوئی دل ہی دل میں یہی کہتا کہ اللہ کرے اس بیچارے کا یہ مقصد پورا ہو جائے اور یہ جو محنت کر رہا ہے اس کی محنت میں کامیابی ملے۔ میں نے تو اپنی بیوی سے پیار، محبت اور وفا کی تمام حدیں پار کی تھیں، لیکن آج جب وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو لوگ میرے پاس آئے تھے، محلے دار، گھر کے پڑوسی، اور میرا دوست شہزاد وہ بھی یہاں آیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، اب خودکشی مت کرنا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ عورت ذات میں وفا نہیں ہوتی۔ جس لڑکی پر تمہیں اتنا بھروسہ تھا وہ آج تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، وہ تمہارا استعمال کر رہی تھی اور تم اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ نبیل تمہیں اس بات کی کیوں سمجھ نہ آئی؟ پڑوسیوں نے بھی میرا مذاق نہ اڑایا، وہ جانتے تھے کہ اگر آج اس کا مذاق اڑایا تو شاید یہ مر جائے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ مجھ پر کیا گزری اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا، ہر کوئی مجھے تسلی دے رہا تھا اور صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ پتہ نہیں سب کو ایسے کیوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں اپنی جان دے دوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، حالانکہ میں ایک بزدل انسان تھا، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنی جان کیسے لے سکتا تھا؟
میں اپنے آپ سے تو بہت محبت کرتا تھا، میں کیسے اپنی زندگی ختم کر سکتا تھا؟ اگر مجھے مرنا ہی ہوتا تو پہلے ہی مر جاتا، جب اس سے بھی زیادہ مشکلات کا مجھے سامنا تھا، اور وہ بھی صرف 12 سال کی عمر میں۔ جب والدین کا انتقال ہوا، موٹر ورک شاپ پر میں کام کرتا تھا، وہاں استاد مجھے مارتا، تشدد کا نشانہ بناتا۔ صبح صبح میں وہاں ورک شاپ پر جاتا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ میرے ہاتھوں پہ چھالے تھے، لیکن ان چھالوں پر مرہم رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ والدین کا انتقال تھا۔ اگر مجھے خودکشی کرنی ہوتی تو میں اسی دن مر جاتا، اپنی زندگی ختم کرتا۔ لیکن اب تو میں بڑا تھا، شادی شدہ تھا، اور مجھ میں برداشت بھی زیادہ تھی۔ اگلے دن واقعی طلاق کے کاغذات آ چکے تھے۔ میں نے ایک لمحہ سوچا بھی نہیں، میں نے دستخط کیے۔ میری دنیا اب وہیں ختم ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد میرا دوست شہزاد میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگا کہ رو لے، رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے تھے۔ میں خاموش رہا، وہ بھی میرے ساتھ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر آہستہ سے بولا، نبیل، کیا تم جانتے ہو طاہرہ نے کس سے شادی کی ہے؟ میں نے سر ہلایا، نہیں، بتاؤ۔ کہنے لگا، جواد احمد سے شادی کی، وہی اسسٹنٹ کمشنر جس نے تمہاری ریڑھی کو ٹھوکر ماری تھی۔ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا، مگر آنسو نہ آئے، شاید آنسو بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن میں مزدوری سے واپس آ رہا تھا، سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ شاید طاہرہ نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا، اور طاہرہ اندر بیٹھی تھی، ساتھ اس کا شوہر جواد احمد تھا۔ وہ گاڑی سے اتری، میرے سامنے آ کر بولی، نبیل، مجھے معاف کر دینا، اگر میں تمہارے ساتھ رہتی تو لوگ میرا مذاق اڑاتے، وہ مجھے جینے نہ دیتے۔ یہ دنیا لیول دیکھتی ہے بس۔ یہ جواد وہی ہے جس سے میں محبت کرتی تھی۔ میں نے یہ بات تم سے چھپائی تھی۔ اس نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا تھا اور میری محبت کو ٹھوکر ماری کیونکہ میں اس کے لیول کی نہیں۔ آج میں نے خود کو ثابت کیا۔ جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ جواد ایسی بن چکا ہے، تب میں نے حد سے زیادہ محنت کی، اس کے لیول پر آنا چاہتی تھی۔ اس نے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا، یہ لو، یہ وہ نقصان ہے جو اس دن میرے شوہر نے تمہارا کیا تھا۔ میں نے اس سے وہ نوٹ لیا، اسے پھاڑا اور سڑک پر پھینک دیا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ میں غریب ضرور ہوں مگر خوددار ہوں۔ وہ مسکرا کر واپس چلی گئی۔ اسی دن میرے اندر آگ جل اٹھی۔ میں افسر تو نہیں بن سکتا تھا، مگر اپنی تقدیر ضرور بدل سکتا تھا۔ طاہرہ کے جانے کے بعد میرا گھر خالی تھا، میرا دل بھی خالی تھا۔ وہی کمرہ، وہی چارپائی، وہی دیواریں، ہر چیز اجنبی لگتی۔ جہاں کبھی اس کی ہنسی گونجتی تھی، وہاں اب خاموشی کا راج تھا۔ میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا اور دن میں مشینوں کی طرح میں کام کرتا۔ اب میں صرف رزق کمانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو ثابت کرنے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی جانتا تھا کہ میرا مستقبل کیا ہے، لیکن دل میں ایک آگ ضرور لگی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، بس اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ ایک دن میرا دوست شہزاد وہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے دیر تک دیکھا، پھر بولا، نبیل، تم یہاں رہ کر اپنے آپ کو کھو دو گے، تمہیں یہ شہر، یہ یادیں چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، یار کہاں جاؤں، تم بتاؤ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ وہ بولا کہ میرا بھائی قطر میں ایک بڑی آئل کمپنی میں کام کرتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارا ویزا لگوا سکتا ہوں، لیکن تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، یہ کام اتنا جلدی ممکن نہیں۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جتنا جلدی ہو سکے میرے لیے ویزے کا بندوبست کرو۔ وطن چھوڑنا، اپنوں سے دور جانا، اجنبی ملک میں مزدوری کرنا، سب کچھ ڈراؤنا لگ رہا تھا، مگر میرے پاس کھونے کو اب باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہاں کی، کچھ ہی مہینوں میں میرا ویزا آ گیا۔ جس دن میں نے پاکستان چھوڑا، میں نے مڑ کر اپنے شہر کو دیکھا۔ میں نے اس گھر کو دیکھا، اس شہر کو جس نے مجھے دکھ دیے تھے، مگر اسی شہر نے مجھے اب مضبوط بھی تو بنایا تھا۔ قطر پہنچ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اصل امتحان شاید اب شروع ہوا ہے۔ گرمی تھی، تیز دھوپ اور سخت کام، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ میں ایک مزدور کی حیثیت سے وہاں کام کر رہا تھا۔ پاؤں میں چھالے،
ہاتھوں میں زخم، مگر ہمت سلامت تھی۔ میں خاموشی سے کام کرتا تھا، کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا تھا، نہ ہی اپنے ماضی کے بارے میں کسی کو بتاتا۔ وقت پر پہنچ جاتا، وقت پر جاتا اور اپنے کام کو پوری دیانت داری سے انجام دیتا۔ میرے سپروائزر نے ایک دن کہا، تم باقی مزدوروں جیسے نہیں ہو، تم کافی سمجھدار ہو اور سلیقہ بھی ہے، اور میں نے نوٹ کیا ہے تم ذہین ہو۔ اگر تم پڑھے لکھے ہوتے تو بہت آگے جاتے۔ میں نے مسکرا دیا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے زبان سیکھی، مشینوں کو سمجھا، سسٹم کو میں نے جانا۔ میں جہاں بھی کام کرتا پوری توجہ سے کرتا تھا۔ کچھ سالوں میں ہی میں ایک عام مزدور سے سینئر ورکر بن گیا تھا، پھر میں فورمین بنا اور پھر سپروائزر۔ میری ترقی کی رفتار سب لوگ حیران تھے، مگر میں جانتا تھا یہ سب میری محنت اور صبر کا نتیجہ ہے۔ ایک دن کمپنی کے مالک نے مجھے بلایا۔ اس نے میرے کام کی بہت زیادہ تعریف کی اور پھر مجھ سے کہا کہ نبیل، تم میں لیڈر بننے کی صلاحیت ہے۔ میں بھی تیری طرح تھا، میں ایک غریب گھر کا تھا، لیکن جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا وہ بچپن، اپنی جوانی یاد آتی ہے۔ تم صرف حکم ماننے کے لیے نہیں، فیصلہ کرنے کے لیے بنے ہو۔ وہ دن میری زندگی کا نیا موڑ تھا۔ مجھے مینیجر بنا دیا گیا۔ وہ نبیل جو کبھی ریلوے اسٹیشن پر مونگ پھلی بیچتا تھا، آج ایک بڑی آئل کمپنی کا مینیجر تھا۔ مگر میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل امتحان، اصل کامیابی اور اصل ملاقاتیں ابھی بھی باقی تھیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، مگر محنت کرنے والے کا ساتھ وقت ضرور دیتا ہے۔ قطر میں گزرتے سال مجھے یہ سبق بار بار سکھا رہے تھے۔ اب وہ نبیل نہیں رہا تھا جو ڈرا ہوا، خاموش، خود کو کسی سے کم تر سمجھنے والا۔ میں اب ویسا نہیں تھا۔ ذمہ داریوں نے مجھے سنجیدہ بنا دیا تھا اور تجربے نے مجھے سمجھدار۔ مینیجر بننے کے بعد میری زندگی کا انداز بھی بدل گیا تھا، مگر عادتیں نہیں بدلی تھی۔ میں اب بھی وقت پر دفتر آتا، ہر کام خود دیکھتا، مزدوروں کی بات سنتا، ان کے ساتھ بیٹھتا اور مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتا۔ شاید اس لیے لوگ مجھ پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ میں نے کبھی کسی کو اس کی غربت یا حیثیت کی وجہ سے اپنے سے کمتر نہیں سمجھا تھا، کیونکہ میں خود اس مرحلے سے گزر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ایک دن کمپنی کے مالک نے مجھے الگ سے بلایا۔ اس نے میرے سامنے کچھ فائلیں رکھی اور کہا کہ نبیل، ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آئل ریفائنری لگانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ ہمیں وہاں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو امانت دار ہو، محنتی ہو اور زمین سے جڑا ہوا ہو، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم میں یہ ساری کوالٹی پائی جاتی ہے۔ ہم نے تمہیں ہی منتخب کیا اس کام کے لیے۔ میرے لیے یہ خواب سے کم نہ تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک دن میں فیصلہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عزت سے نوازے گا کہ لوگوں میں میرا نام ہوگا، میرا چرچا ہوگا۔ چند ہی مہینوں میں میں شراکت دار بن گیا تھا۔ آمدنی بڑھی، عزت بڑھ گئی اور نام بننے لگا۔ میں نے پیسے کو کبھی غرور نہیں بننے دیا، بلکہ اس سے ذمہ داری سمجھا۔ کئی سال بعد میں پاکستان واپس آیا تھا۔ میں اپنے دوست شہزاد سے ملا۔ اس بار میں خالی ہاتھ نہیں تھا۔ میرے پاس تجربہ تھا، سرمایہ حد سے زیادہ تھا اور ایک بڑا مقصد بھی تھا۔ میں نے ایک کمپنی کھولی، آئل کے شعبے میں قدم رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا نام کاروباری دنیا میں پہچاننے لگا، اخبارات میں میرا ذکر ہونے لگا۔ لوگ مشورہ لینے کے لیے یہاں آتے اور کچھ ایسے بھی تھے جو بس مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ مجھے صدارتی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ میں نے اسٹیج پر کھڑا اور مجھے ایوارڈ دیا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی ریلوے اسٹیشن آ گیا، وہی بکھری ہوئی مونگ پھلیاں اور وہی خاموش آنسو۔ جب میں نے کسی کو جواب نہیں دیا تھا، زندگی نے واقعی پلٹا کھایا تھا۔ اس موقع پر میں اپنے ماضی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ماضی کے ان دنوں میں کئی ایسے لوگ تھے جو میری یادوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ جب میں وہاں ریڑھی لگاتا تھا، ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی کچھ غریب لوگ تھے جو میرے دوست بن گئے تھے۔
جن سے میری دوستی تھی وہ انہی میں سے ایک چچا شکور تھا جو ریلوے اسٹیشن پر میرے ساتھ بیٹھتا تھا، اور جب میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو وہ میری ریڑھی سنبھالتا۔ بہت اچھا انسان تھا، نیک تھا، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو میں اس کی ریڑھی سنبھال لیتا۔ مجھے اس کی تلاش تھی، میں اسے ملنا چاہتا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن گیا، اپنے فل پروٹوکول کے ساتھ ان تنگ گلیوں میں گزرتا ہوا چچا شکور کے گھر گیا، لیکن وہاں جا کر مجھے ایک افسوسناک خبر ملی۔ مجھے بتایا گیا کہ 2 سال پہلے اس کی وفات ہو چکی ہے، اور اس کے بیٹے وہ بھی اب مزدوری کرتے ہیں، اور اس کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی جو گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے سر کے بال اب سفید ہو رہے تھے، لیکن وہ گھر میں اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ بھائیوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ بھائی اس کے غریب تھے، ان کے پاس اپنی بہن کا جہیز خریدنے کے پیسے بالکل نہیں تھے۔ مجھے یہ سن کر واقعی افسوس ہوا، کاش میں چچا شکور کے بیٹوں، اس کی فیملی کے پاس پہلے آ جاتا، لیکن موقع آج ملا تھا۔ میں نے اس کے بھائیوں سے ملاقات کی، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ چچا شکور، تمہارے والد میرے اچھے دوست تھے، ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، میں اس کی دل سے قدر کرتا تھا۔ میں تمہاری بہن کی شادی کے سارے اخراجات پورے کروں گا، اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ یہ سن کر چچا شکور کے بیٹے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے دل سے دعائیں دینے لگے۔ جس گھر میں اس کی منگنی طے تھی، میں نے ان سے بات کی اور ان سے یہی کہا کہ میں خود شازیہ کو رخصت کروں گا اپنے ہاتھوں سے، مجھے اس کا باپ سمجھو، اور اپنے ہاتھوں سے میں اسے اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا۔ میں نے شازیہ کو گھر سے رخصت کیا، اس کے بھائی شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ چاچا شکور کے دونوں بیٹوں کو میں نے اپنی کمپنی میں جاب دی۔ اب یہ میرا مقصد تھا، وہ لوگ جو مشکل کے وقت میں میرے ساتھی تھے، میرے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے میرا دل نہیں دکھایا تھا، میں بھلا ان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ شہزاد بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا جس نے ہر مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نے شہزاد کو اپنا پارٹنر بنا لیا، اور اسی دوران مجھے ایک اور خبر ملی، ایک ایسی خبر جس نے مجھے چونکا دیا۔ جواد احمد اور اس کی بیوی دونوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کرپشن کے الزام میں، ناجائز زمینیں اپنے نام کرنے کے جرم میں دونوں جیل میں تھے۔ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تھا۔ کئی ایسے سرکاری پلاٹ تھے، سرکاری زمینیں تھی جو انہوں نے اپنے نام کروانے کی کوشش کی تھی اور وہ کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ ایسے ٹھیکیداروں کو سڑکوں کا ٹھیکہ دیا گیا جنہوں نے ناقص مٹیریل استعمال کرتے ہوئے، کرپشن کرتے ہوئے ناقص سڑکیں بنائی تھیں، اور ان سڑکوں پر کئی ایسے حادثات ہوئے جن میں جانی نقصان ہوا اور باقی مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ جب تحقیقات ہوئی تو اسسٹنٹ کمشنر جواد احمد اور اس کی بیوی طاہرہ کو گرفتار کیا گیا۔ وہی حقیقی مجرم تھے جو پیسے کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ دونوں آفیسر تو بن چکے تھے، لیکن تربیت درست نہیں تھی۔ مال و دولت کی لالچ اب بھی ان میں باقی تھی، اور زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی لالچ میں انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں یہ خبر سن کر نہ زیادہ خوش تھا نہ ہی مجھے غصہ تھا، میں بس خاموش تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے چاہیے کہ طاہرہ سے ایک بار آخری ملاقات ضرور کروں، بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ مجھے نہ چھوڑتی تو شاید آج بھی میں وہی ہوتا، وہی مونگ پھلی کی ریڑھی لگاتا، اور میرے اندر یہ آگ نہ لگتی۔ جیل کے دروازے پر کھڑا میں کچھ لمحے رکا رہا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انسان کے عہدے، دولت اور غرور سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں صرف انسان باقی بچتا ہے، اور یا اس کے اعمال۔ میں کسی افسر کی حیثیت سے نہیں آیا تھا، نہ کسی بڑے کاروباری آدمی کے طور پر یہاں حاضر ہوا تھا۔ میں بس ایک نبیل تھا، وہی نبیل جو کبھی ریلوے اسٹیشن پر مونگ پھلی بیچتا تھا، جس کا مقصد تھا اپنی بیوی کو، اس کو ایک بڑے عہدے پر دیکھنا۔ جیل کے اندر کا ماحول بوجھل تھا، لوہے کی سلاخیں، خاموش قدموں کی آوازیں اور دیواروں پر جمی اداسی۔ کچھ ہی دیر میں طاہرہ کو میرے سامنے لایا گیا۔ وہ بدل چکی تھی،
میرے پاس صرف 15 منٹ تھے ملاقات کے لیے۔ چہرے پر اب اس کے وہ وقار نہیں تھا جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ آنکھوں میں تھکن تھی اور خاموشی۔ کچھ لمحے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، نہ وہ بولی نہ ہی میں کچھ بول سکا۔ پھر میں نے خاموشی توڑی۔ میں نے یہی کہا کہ طاہرہ، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ میری یہ بات سن کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی، کیسا شکریہ؟ اس نے میری طرف حیرت نگاہ سے دیکھا۔ میں نے کہا، اگر تم مجھے نہ چھوڑتی اور ایسے گھر چھوڑ کر نہ جاتی، اگر تم وہ خط نہ چھوڑتی تو شاید میں آج بھی اسی ریلوے اسٹیشن پر ہوتا۔ تم نے مجھے توڑا تھا، مگر اس ٹوٹنے نے مجھے دوبارہ جوڑ دیا۔ وہ نظریں جھکا کر میری ساری گفتگو سنتی رہی، ایک لفظ نہ بولی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ ہی کبھی میرا ایسا ارادہ تھا۔ میں تو وہ 500 روپے والی دہاڑی پر خوش تھا۔ میں نے سیکھا ہے کہ اصل کامیابی کسی کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اور اگر ہو سکے تو مجھے تو بھی معاف کر دینا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تمہیں بھی ہدایت دے اور کبھی پیسے مال کی لالچ میں تو اپنوں کو دوبارہ نہ چھوڑے۔ میں بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نکل آیا۔ دل میں کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس ملاقات کے بعد مجھے سکون ملا تھا، حقیقی سکون اس دن مجھے ملا تھا، جیسے کوئی پرانا قرض آج ادا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ جیل سے واپس آ کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دل میں نہ آج نفرت تھی، نہ کسی کے لیے غصہ، نہ کسی قسم کا کوئی شکوہ۔ میرے برسوں پرانا بوجھ آج اتر گیا۔ میں نے اس دن یہ جان لیا تھا کہ انسان جب معاف کرنا سیکھ لیتا ہے تو اصل میں وہ خود آزاد ہو جاتا ہے، ہر غم سے، ہر تکلیف سے۔ میری زندگی کا مقصد آج بدل چکا تھا۔ دولت میرے پاس تھی، عزت بھی تھی، مگر دل اب کسی اور چیز کا تقاضا کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے اتنا دیا جو خرچ کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگا، تو میں اسے صرف اپنے لیے کیوں رکھوں؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ ہمارے رزق میں ان محتاج غریبوں کا حصہ ضرور شامل ہے۔ میں نے سب سے پہلے صحت کے شعبے میں کام شروع کیا۔ ایسے ہسپتال بنوائے، ادارے بنائے جہاں غریب بغیر پیسوں کے علاج کروا سکے۔ میں خود کئی بار ہسپتال کیا، مریضوں کے پاس بیٹھا، ان کی بات سنی۔ مجھے اپنے وہ دن یاد آتے تھے جب ایک بیماری بھی انسان کو توڑ دیتی ہے، اور جب جیب خالی ہو تو عزت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر میں نے تعلیم کے میدان میں قدم رکھا، کیونکہ میں خود نہ پڑھ سکا۔ کئی ایسی مجبوریاں تھیں۔ اسکول، کالج اور تعلیمی ادارے قائم کیے اپنی فنڈنگ سے، جہاں فیس نہ ہونے کے باوجود بچے پڑھ سکیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بچہ صرف اس لیے پیچھے رہ جائے کہ اس کے والدین غریب ہیں۔ حالانکہ بچے کو پڑھنے کا جنون ہے، لیکن وہ صرف پیسوں کی محتاجی کی وجہ سے پیچھے رہ جائے، جیسے میں رہ گیا تھا۔ مجھے لوگ کامیاب کہتے تھے، مگر میرے نزدیک کامیابی یہ نہیں تھی کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ کامیابی یہ تھی کہ اب کوئی نبیل کسی افسر کی لات سے ٹوٹ نہ جائے۔ اکثر میں تنہا بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ضرور تھا۔ طاہرہ کا چہرہ مجھے یاد آتا تھا، مگر اب اس یاد میں درد نہیں تھا، اب اس میں کچھ نہیں تھا، بس ایک سبق تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت اگر صرف فائدہ دیکھ کر کی جائے تو وہ محبت نہیں رہتی، اور محنت اگر اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ کی جائے تو وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ آج بھی میں سادہ زندگی گزارتا ہوں، بالکل سادہ۔ میں نے غرور کو اپنے پاس نہیں بھٹکنے دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ غرور وہی کرتا ہے جو جاہل ہو، جو اپنی اصل کو بھول جائے۔ میں اپنی اس کہانی سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو پہچان جائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور حالات سے وہ شکست نہ کھائے تو تقدیر بھی ایک دن راستہ بدل لیتی ہے۔ میں نبیل ہوں، ایک مزدور کی اولاد جس نے خود بھی مزدوری کی،
ایک سیکھنے والا انسان اور اس بات کا گواہ کہ اصل کامیابی عہدے میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔